तर्जुमाए कंजुल ईमान तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, जो कोई मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला इबरतनाक खबरें लिए एक बार फिर हाजिर हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ताखिर शरीक होना ये सादत की बात है, और बुनियादी नीयत ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस सिलसिले को देखूंगा और इसमें जो इबरत के मदनी फूल बयान किए जाएंगे उससे अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की कोशिश करूंगा। आज जो हमारे इबरतनाक खबरों का जो मौजू बनेगा, ये मौजू इतना कॉमन है और इसमें इतनी इबरत के वाक़यात हैं कि बयान से बाहर हैं। और इबरत की वो खबरें जो आज हम आपको बयान करने जा रहे हैं, जब ये हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम ये कहते हो कि यार नहीं यार बचना चाहिए, यार नहीं जाएंगे, यार नहीं करेंगे ये आज के बाद, नहीं। वही रूटीन हमारी कि बस वो सुनते हैं और हैरत करते हैं, अफसोस भी करते हैं, और जो मुसलमान इसमें नुकसान उठाते हैं ज़ाहिर है उनके साथ गमख्वारी भी करते हैं, इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम उस काम के लिए अपने आप को तैयार किए हुए होते हैं। हमने इसकी कुछ खबरें तैयार की हुई हैं और ताल्लुक हमारा आज की इबरतनाक खबरों का भी पानी से ही है कि पानी किस कदर हमारी हलाकतों का भी ज़रिया बनता है। यही पानी है जो हमारी ज़िंदगी का ज़रिया है। अगर पीने को पानी ना मिले तो बंदा प्यास से ही मर जाएगा, मगर यही पानी है कि अगर इसे हुक्म हो जाता है तो ये लाशों की लाशें ले जाता है। किस तरह ये पानी में जो डूबते हैं लोग, कुछ मोन्टाज ये कहते हैं हमारे चैनल वाले इसका कोई दिखाने का, तो वो एक तैयार किया हुआ है। पहले आप वो देखिए कि ये ज़बरदस्त बड़े बड़े जहाज़ किस तरह ये डूबते हैं और किस तरह उसके ऊपर से लोग फिसल फिसल कर पानी में गिर रहे होते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उस पर कुछ मदनी फूल हुए तो अर्ज़ करूँगा, और उसके बाद कुछ हमारे पास इबरतनाक खबरों की स्लाइड्स हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाई जाएंगी। फिर आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी इसमें इबरतनाक खबरें 2013 के हवाले से मौजूद हैं, 2012 की भी हैं। दिखाइए ज़रा, आज आप हमारे मदीने के नाज़रीन को इबरत का कौन सा मंज़र दिखाने जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बशक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है।
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے۔ ہائے 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 ہائے، وہ منظر دکھائیے، وہ جو جہاز بالکل پانی میں غرق ہو رہا ہے اور لوگ اس سے جو گر رہے ہیں، کہ جہاز جیسے ڈوب رہا تھا اور لوگ جہاز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مگر کیا کرتے، پھسل پھسل کر وہ پانی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا وہ منظر دکھائیے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ سمندر، جھیل، دریا، یہ ظاہر ہے کہ اس میں لوگ کشتیوں میں سواریاں کرتے ہیں اور بہت سارے اس میں مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی موت آتی ہے کشتیوں میں، سمندر میں، یہ جہاز میں، جو سمندری جہاز ہوتے ہیں، شپس جس کو کہتے ہیں، اس میں موت کے واقعات بہت سارے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اس کی عبرتناک خبروں کی سلائڈز تیار ہیں، آئیے میں آپ کو چند ایک سلائڈز، تقریباً ہمارے پاس یہ سلائڈز کی بھی اگر میں تعداد لوں تو کوئی 30 سے زیادہ ہمارے پاس یہ خبریں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی ساری ہیڈنگز میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا، وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ ذرا 5-7 ہیڈنگز آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد چلتا ہوں کسی اور موضوع کی طرف۔ ذرا دکھائیے عبرتناک خبروں کے لیے آپ نے کیا سلائڈز تیار کی ہیں۔ فلپائن میں رواں برس کے بدترین سمندری طوفان، ہیان سے 1200 افراد ہلاک۔ اٹلی لمپیدو جزیرے کے قریب گزشتہ ماہ مسافر کشتی ڈوبنے سے کم و بیش 359 ہلاکتیں۔ سوڈان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کو آگ لگنے سے 200 افراد ڈوب گئے۔ بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں 138 ہلاکتیں۔ جنوبی بنگلہ دیش کے ساحلی علاقے میں کشتی ڈوبنے سے 130 افراد لاپتہ۔ ملیشیا میں کشتی دوران سفر زیر آب چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گئی، 100 افراد لاپتہ۔ ہند میں مسافر کشتی دریا میں ڈوب گئی، خواتین اور بچوں سمیت 103 افراد ہلاک، 100 لاپتہ۔ اور بہت سی خبریں ہیں، یہ تو نمونے کے طور پر چند بیان کی ہیں کہ کس قدر سمندر میں لوگ لاپتہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ لاپتہ ہونے کا یہ بھی ان کی ایک اپنی زندگی ہے۔ میرا ایک بار جانا ہوا تھا باب المدینہ سے، جیسے کہ ہم کیماری سے بیٹھتے ہیں منورہ کی طرف، وہاں ایک جزیرہ ہے، اس طرف بھی گئے تھے تو وہ بھی بتاتے تھے کہ جیسے کہ یہ گھر سے چلتے ہیں سمندر کے بیچ میں ہوتے ہیں، جو مچھلی پکڑنے جاتے ہیں یا دیگر کو اس طرح کے کاموں میں جاتے ہیں، اور مطلب پیچھے کیا ہو رہا ہے ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ کیسی عجیب بات ہوتی ہے آج کل، جیسے کہ کنیکٹ رہنے کا جو ایک سسٹم ہے، آپ فون کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے جو ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں، تو اب تو ہوائی جہاز میں بھی مطلب کہ یہ ساری سروسز ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر آپ نے ای میل یا ٹیلی فون، جو بھی کنیکٹیویٹی کا جو ایک رابطے کا جو ایک وہ رجحان ہے، وہ اب تو فضاؤں میں بھی یہ ہمیں میسر آنے لگا ہے۔ سمندر کا ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کو ایسا سیٹلائٹ ٹیلی فون ہو تو پتہ نہیں ہے، لیکن عام آدمی اس کو افورڈ بھی شاید نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ چلے گئے سمندر کے اندر، 40 دنوں تک یہ سمندر میں رہتے ہیں۔ اب یہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، نہ گھر والوں کو پتہ،
نہ ان کو یہ پتا کہ پیچھے گھر میں کیا ہو گیا، ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا، نہ جانے ان کے جاتے ہی کتنوں کا انتقال ہو جاتا ہوگا اور جب واپس آتے ہوں گے تو 40واں ہوتا ہوگا، کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی زندگی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، کشتیوں میں سوار لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ انہی کشتیوں میں سوار ڈوبنے والے لوگوں میں ایک خبر میرے پاس ایسی ہے کہ جسے واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ ٹنڈو اللہ یار کی خبر ہے میرے پاس، کہ یہ مچھلی کا شکار کرنے چلے تھے، خاندان کے 8 افراد موت کا شکار ہو گئے کیونکہ کشتی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ 2 بچے اور 2 خواتین سمیت 10 افراد ڈوب گئے۔ آدھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد جھیل کے قریب آباد مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ بعد میں مرنے والوں کی لاشیں بھی نکال لی گئیں جو ڈوب کر جن کی ہلاکتیں ہو گئی تھی۔ مچھلی کا لوگ شکار کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ ایک فیملی کے ساتھ، اب وہاں وہ فیملیز، وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کریں، جو کہ پکنک کے طور پر بوٹس، کشتی وغیرہ ارینج کرتے ہیں۔ ہمارے باب المدینہ کراچی میں بھی یہ ایک ٹرین ہے، جی ہاں بالکل ٹرین ہے، میں جانتا ہوں، ایک پراپر یہ ٹرین ہے، اور یہ ارینج کرتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے کچھ تفریح، نوٹ کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ شاید صبح 10:30 11 بجے 9 بجے نکلتے ہیں، نہ ان کو ظہر کی پرواہ ہوتی ہے نہ ان کو عصر کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہاں رات اندھیرے سے پہلے یہ دوبارہ کنارے پر آ جاتے ہیں اور یہ سمندر میں بیٹھ کر یہ بس مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ گانے بج رہے ہوتے ہیں، ایک طرف کوئی کھیل تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ہی کشتی کے اندر خاندان کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، خاندان کے لڑکے بھی ہوتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ آپ اس کو بدتمیزی نہ سمجھتے ہو، آپ تو یہ مستی مذاق کرتے ہیں، یار بچے ہیں خاندان کے، ارے کیا مستی مذاق کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو مچھلی پکڑتے ہیں، یہ جو انداز ہے، یہ انداز شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ کھانے کے لیے یا اس طرح چیزوں کے لیے مچھلی پکڑنا کچھ اور ہے، اور تفریح کے لیے اس انداز سے جو فشنگ کرنے کے نام پر جو کرتے ہیں، اس کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ایک تو کام ناجائز، پھر وہ پورا ماحول جو بنا ہوا ہے، آپ تصور کریں نا، پلیز میری بات کا تصور کریں، ایک لوگ ڈوب گئے، یہ خبر تو ہمارے پاس آئی نا، اور یہ خبر 8 اگست 2013 حیدرآباد ٹنڈو حلا یار کی خبر ہے، ہمارے باب الاسلام کی خبر ہے، پاکستان کے شہر کی۔ اور میں ہر وہ مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ اپنے سلسلے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان مسلمان لواحقین جن کے دنیا سے عزیز رشتہ دار رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ یہ خبر ہو سکتا ہے میں نے تو ابھی پڑھی ہے نا، آپ نے پہلے ہو سکتا ہے پڑھی ہو، لیکن کیا اس خبر کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسی فیملی ہے جس نے اس بات کا ارادہ کیا ہو کہ یار ایسا نہیں کرنا، ہم کو یار نہیں جانا، دیکھا نہیں تھا، خبر آئی تھی کہ وہ ڈوب گئے، اور یہ یہ دنیا سے جانا درست نہیں ہے، کیونکہ عموماً ماحول عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں 100% تو بات نہیں کروں گا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لیکن ماحول عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کشتیاں الٹ جاتی ہیں، لہریں آتی ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں، اور لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اب چند افراد اگر بچ بھی جاتے ہیں، زندگی بھر ان کو ایک غم اور دکھ کی ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو فشنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ یہ آپ اس سے بس اب نہیں جائیے گا، اب نہیں جائیے گا۔ عاقبہ کتنا وقت ہے یار،
مطلب کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ آئے نا نماز پڑھیں، قضاء عمری آپ کے اوپر ہے، عمر بھر کی قضا ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے اور نیک کام میں لگیں جس میں دنیا کا فائدہ آخرت کا فائدہ ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی پکڑتے ہیں اور ایک وہ بوٹ کا یا لانچ کا آدمی ہوتا ہے، وہ آپ کو پکا کر کھلا دیتا ہے اور آپ مطلب بس وہ ایک تفریح. مگر اس تفریح کے اندر کیا ملا؟ پھر اس تفریح کے اندر گناہ بھرا ماحول کتنا ہے. پھر ہر تفریح، ہر سیر و تفریح، ہر پکنک اور ہر ایک کو اسلام نے جائز بھی تو نہیں نہ قرار دیا. جو اسلامک اس کا جو حکم ہے اس کا تو مطلب آپ جائزہ لیں گے نہیں لیں گے. تو یہ ایک میرے نزدیک واقعی عبرت والی خبر تھی کہ اور میں نے اس کو عبرت کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سمت جانے والے عاشقان رسول میرے اسلامی بھائی اپنے آپ کو روکیں، بچائیں کہ ہمیں اس انداز پر زندگی نہیں گزارنی. میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آئی تھی، وہ کچھ لوگ تفریح کے لیے گئے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، کون لوگ ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. ایک جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہے عبرتناک خبریں ENK@madnichannel.tv. تو یوں مطلب مختلف ذرائع سے ہمیں یہ لوگ ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، کچھ ای میلز بھیجتے ہیں، وہ نیوز بھیجتے رہتے ہیں. ایک ویڈیو ریسیو ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو بنایا ہے کہ کچھ لوگ مطلب شاید پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تفریح کے لے گئے ہو، کس چیز کے لے گئے ہو، لیکن پانی کا ایک ریلا آیا اوپر سے، پانی کا ایک ریلا آیا اوپر سے اور وہ ریلا بہا کر لے گیا لوگوں کو، اور اس میں بڑی چیخو پکار کا ماحول ہے. آئیے وہ چیخو پکار کا ماحول بھی سنیں اور یہ کس طرح ان کو بہا کر لے گیا جو ویڈیوز ملی ہیں. آئیے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ ویڈیو جس سے پانی کا ریلا آیا. کچھ لوگ تو نکل گئے اور وہ پانی کا ریلا کئیوں کو بہا کر لے گیا. آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو عبرت کی نظر سے. عبرت عبرت عبرت، چیخ پکار، کس طرح یہ پانی ان افراد کو بہا کر لے گیا. روزنامہ ایکسپریس 12 اگست 2013. عید الفطر کی تفریح موت بن گئی، مختلف شہروں میں 18 افراد ڈوب کر ہلاک. پکنک سوگ بن گئی، جھیل میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ڈوب کر ہلاک. ہاکس بے اور جھیل میں 5 افراد ڈوب گئے. عید کے روز ہاکس بے پر پکنک مناتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر ہلاک. باب المدینہ کراچی، ہاکس بے اور نیلم پوائنٹ پر 4 افراد ڈوب کر ہلاک. باب المدینہ کراچی کے 3 افراد جھیل میں ڈوب کر ہلاک، چوتھے کو بچا لیا گیا. سکھر دریا سندھ میں 3 لڑکے ڈوب کر ہلاک ہو گئے. اور یہ جو 2 نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوئے عید کے روز ہاکس بے پر، وہ تفریح کے لیے گئے تھے. نیلم پوائنٹ پر جو 4 افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے، ان کی بھی کچھ اسی طرح کی خبریں لگتی ہیں. نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 3 افراد، جن میں ایک 33 سال کے، ایک 28 سال کے اور ایک 18 سال کے لوگ تھے، وہ ڈوب گئے
اور جو 18 افراد کی خبر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اس میں باب المدینہ میں 6 افراد ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے، کوٹ ادو میں تونسا بیراج پر سیر و تفریح کے لیے جانے والے 8 افراد دریا سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، ملتان کے علاقے قادر پورہ میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد سیر و تفریح کے لیے، عید پر سیر و تفریح کے لیے تونسا بیراج پر آئے اور دریا کی خونی لہروں کی نظر ہو گئے۔ ایکسپریس کی نیوز ہے۔ دریا راوی پر ہیر سدنائی پر بھی پکنک منانے والے خانیوال کے 3 دوست ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے ڈوب گئے۔ نوشہرہ کے قریب کے مقام پر دریا سندھ اور دریا کابل کے سنگم پر واقع کنڈ پارک میں سیر کے لیے آنے والے 9 افراد دریا کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ تفصیل پہ جاؤں تو ہر خبر کے ساتھ ایک تفصیل موجود ہے، لیکن یہ خبر مجھے پہلی بار میں نے نہیں پڑھی۔ یہ جب عید کے موسم آتے ہیں، جیسے چھٹیاں آتی ہیں، ان چھٹیوں میں ہمارے یہاں ایک رجحان ہے۔ اب اس طرح کی بہت ساری جھیلوں کے نام ہیں، پکنک پوائنٹس کے نام ہیں، سمندر کے کنارے اور دریا وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر یہ جاتے ہیں، لیکن اتنی خبریں پانے کے بعد بھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ جو گئے تھے کہ یہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، پھر پکنک پر مروں یا مسجد میں موت آئے۔ کس طرح ہم مرنے کو پسند، موت تو کہیں بھی آئے گی نا، اور جو شخص مرتا ہے وہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، اس وقت اس کی وہ کیا ارادہ کیا نیت تھی اس کی۔ یہ جو پکنکس پر جاتے ہیں، ہٹ لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، اور خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، کھانے پکانے کے سامان، اور وہ مطلب کہ شارٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں، آدھے مطلب کہ کپڑے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے خاندان کی لڑکیوں کے پردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ صبح سے لے کر رات تک کا ایک پکنک ڈے بنایا جاتا ہے۔ وہ پھر وہ بوتلیں، پھل فروٹ، اور پھر اوباش قسم کے جو خاندان کے نوجوان ہوتے ہیں، پھر وہ جوئے کی ترکیب بھی ساتھ رکھتے ہیں، تو ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک مطلب قریب نہا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب لڑکیوں کو بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، یہ نہیں سوچتی کہ مطلب ہم اس بے پردگی کرتے کرتے مریں گے، اس طرح مطلب کہ بد نگاہیاں کرواتے بد نگاہیاں کرتے کرتے ہم مریں گے۔ یہی مطلب کہ مختلف فارم ہاؤسز کے اوپر جو خاندان والے جو پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، سوچئے کہ وہاں بھی بعضوں کا سوئمنگ پول ہوتے ہیں، اور سوئمنگ پول کے اندر کسی کی موت ہو جاتی ہے، پوری گاڑیاں جاری ہوتی ہے پکنک کے نام پر، اور راستے میں مطلب کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سب عبرت ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک ہی خاندان کے ڈوبنے والے چند افراد کے کچھ متاثرین ہیں، ہم نے ان کے تاثرات لیے ہیں کہ وہ اب کیا محسوس کرتے ہیں جب ایک اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کوئی چلا جاتا ہے، تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس خاندان کے تاثرات سنتے ہیں کہ وہ اب کیا فیل کرتے ہیں، ان کی کیا یادداشتیں ہیں، اور ان کے کیا محسوسات ہیں، ان کے چہروں کی اداسی اور ان کی پریشانی کا تھوڑا سا جائزہ لیں، دیکھیے مگر عبرت کی نظر سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں اورنگی ٹون سیکٹر 5 میں رہتا ہوں۔ 25-26 کزن ایک ساتھ سنیرا پوائنٹ پہ گئے تھے، جس میں 3 میرے بھائی تھے، ایک بچہ تھا۔ وہ فٹ بال پکڑنے کے لیے جیسے آگے بڑھا ہے، پانی کی کچھ لہریں ایسی آئیں جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور وہ کہہ رہا مجھے بچاؤ بچاؤ۔ اسی میں 6 بھائی ہمارے اور ایک میں ایک ساتھ پانی میں گئے، تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بچا نہیں سکے، جس میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کس نے بچایا، بڑے بھائی بتایا تھا کہ کچھ نیوی کے تھے، انہوں نے بچایا، اور مجھے پھر عباسی ہاسپٹل میں ہوش آیا تھا۔ اس ٹائم کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ کام ہوا ہے۔
مجھے اتنا یاد ہے کہ جس ٹائم میں پانی میں ڈوب رہا تھا تو مجھے یہ میرے اپنے بچے 3 تھے، وہ مجھے آنکھوں کے سامنے آئے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد پھر مجھے ہوش نہیں ہے. بس وہ ایک منظر تھا، نظر آتا ہے ابھی بھی، وہ آنکھوں میں گھومتا ہے کہ ایک سے ایک جا رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا بھاگ رہا ہے بچانے کے لیے. اسی کے اندر 6 میرے بھائی جو ہیں، 2 خالہ زاد، 1 ماموں زاد، 3 میرے بھائی. اسی آنکھوں کے سامنے بھی وہ منظر گھومتا ہے. پانی کی لہریں جب بھی تیز ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، آدمی سوچتا ہے میں تو گھٹنے تک پانی میں ہوں، مگر وہ ایک دم اسپیڈ میں پانی آتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا ہے. یہ صبح کا واقعہ تھا، تقریباً 8 بجے جب ہم سنیرا پوائنٹ پر پہنچے تو نہا رہے تھے. نہاتے نہاتے ایک گیند نظر آئی جس کے پیچھے ہمارے چھوٹے بھائی اس کو پکڑنے کے لیے پہنچے تو اس میں بھنور سا تھا، جو اس بھنور کے اندر پھنس گئے. تو یہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو میں نے چیخا، میں نے بولا کہ ہاتھ چھوڑو، خدا کے واسطے ہاتھ چھوڑو. تو اس میں بھی تقریباً 6، 3 سگے، 2 خالہ زاد بھائی، 1 ماموں زاد بھائی، وہ مجھے ڈوبتے ہوئے نظر آئے. تو اس وقت دماغ بالکل سن ہو چکا تھا کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. جس میں سے ایک میرا چھوٹا بھائی ابھی سلیم، اس کو غوطہ خوروں نے نکال لیا. ایک بھائی ہمارا مغرب کے ٹائم ملا اسی سنیرا پوائنٹ سے. جو 4 بھائی تھے وہ گڈانی سے ملے، ان کی لاشیں وہاں گڈانی پہنچ گئی تھی لہروں کے ذریعے. تو اس وقت دماغ بالکل سن ہو چکا تھا. تو جب بھی یہ کوئی منظر دیکھتے ہیں یا کوئی میت میں ہوتی ہے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال کی حفاظت کرے اور سب کی عزت رکھے. میرا نام حکیم محمد عدیم شاہ ہے. ان کے ماموداد بھائی تھا اور ایک بھائی میرے گھر کے سب سے بڑے جو تھے اس کا بھی اس ثانیہ کے اندر انتقال ہوا ہے. تو اس ٹائم پہ جو میری عمر تقریباً 13-14 سال کے قریب اور 7 کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو جب میرے علم میں یہ بات آنے لگی کہ اب کوئی پروگرام بن رہا ہے پکنک کا، بڑی خوشی جو ہے اس پروگرام کے اندر جانے کے لیے ہم لوگ تیار ہو گئے. جب وہاں پر پہنچے ہیں ایک بول تھی، اس بول کو کیونکہ وہاں پر یہی تھا کہ یار بول سے جو ہے پانی سے تھوڑا سا کھیل لیں. اب وہ بول آنے کے بعد جو ہے تھوڑی سی ہم ابھی تقریباً 5 سے 10 منٹ ہی کھیلے ہوں گے. کھیل کے اندر کیونکہ سب مگن تھے تو ایک دم سے محسوس ہوا کہ پانی میں بہت پریشر آنے لگا ہے اور پانی ہمارے جسم کو بہت زیادہ موومنٹ کر رہا ہے، ہلا رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو پانی کی کافی بڑی لہر آنے لگی اور جو کزن وغیرہ تھے، بھائی وغیرہ جو تھے، وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے. تو کچھ کزن جو ہے وہ کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا، تو وہی سمجھے کہ شاید یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شاید ڈوبنے کی کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن جب توجہ دی گئی تو معاملہ یہ تھا کہ وہ پانی کا پریشر اتنا تھا کہ ہمارے جو اپنے حسان تھے وہ بالکل خطا ہوتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی محبت کے اندر جو ہے ہم آگے سے آگے بڑھنے لگے تاکہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو، کزن کو بچا لیں. تو اس میں جو ہے تقریباً 7 سے 8 کزن جو ہمارے ڈوبے تھے. تو اس میں ابھی سلیم بھائی جو ہے ان کو نکالا گیا تو ان کی حالت بالکل غیر تھی. ایسا محسوس ہو رہا جیسے ان کے اندر جان نہیں ہے. لیکن جو وہاں کے تھے کچھ لوگ جو مشیرے وغیرہ تھے، انہوں نے فوراً کا پانی وغیرہ نکالا مختلف طریقے سے. کافی کزن ڈوبے ہوئے تھے تو سلیم بھائی کے ساتھ ہی تھے. پھر بھائی جو تھے ہمارے وہ پانی میں کیونکہ ان کی بوٹی تیر رہی تھی تو ان کو بھی ہم نے بڑی کوشش کری کہ انہوں نے پانی وغیرہ نکالنے کی، لیکن وہ اس ٹائم پہ جابر نہیں ہو سکے. ہاں، کیا کہتے ہیں آپ؟ پکنک، سیر و تفریح. ایک مجھے ویڈیو یاد آ رہی ہے، شاید ہمارے پاس سسٹم میں رکھی ہوئی ہے، وہ ذرا دکھائیے گا کہ وہ جو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ شاید وہ بھی پکنک پوائنٹ ہی ہے اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور بالکل وہ پانی اس کو پیچھے سے بہا کر لے جاتا ہے. وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ویڈیو دکھائیے پلیز. موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تو مہمان ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. کیا کتنی بے بسی ہے، ہاں اتنی بے بسی ہے انسان کی. ہماری آنکھوں کے سامنے
مطلب کہ ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے. تو جیسے گاڑی میں حادثہ ہوتا ہے نا، سارے افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، سب الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹرین میں حادثہ ہوتا ہے، سارے مطلب کہ وہ مطلب سب کے ساتھ ایک پریشانی ہوتی ہے، سب کو جھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے. مگر اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہم تو کنارے پہ کھڑے ہیں، سائڈ پہ کھڑے، ہمارے سامنے ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا دوست ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے. ہاں کوئی بے ساختہ ہو کر ہوش کھو کر کودتا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور وہ بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، مگر کئی لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. سمندر کی یہ لہریں واقعی جب آتی ہے لینے کو، ابھی ایک ملک کا مجھے وہ منظر دکھا رہے تھے، کس طرح تیزی کے ساتھ یہ طوفان اتنے بڑے جہاز کو وہ ڈبو رہا ہے. اتنا وہ جہاز کے ڈوبنے کا منظر بتائیے، پانی کے اندر اب طاقت دیکھیے، پانی کے اندر طاقت کتنی ہے، اور یہ کس طرح اتنے بڑے جہاز کو یہ جیسے ڈبو رہا ہوتا ہے. ذرا دکھائیے منظر. اللہ کی بے نیازی، اس کی شان، اس کی کبریائی. ہوائیں درخت کے درخت اکھاڑ کے لے جاتی ہیں. سمندر جب اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، آبادی کی آبادیاں بہا کے لے جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت پانی کی نظر ہو چکے، سمندر کی نظر ہو چکے، جہاز کی نظر ہو چکے. ان سب میں ہمارے لیے میٹھے اسلامی بھائیوں عبرت ہے. ابھی آپ نے ایک خاندان کے 3 افراد کے تاثرات، ان کے جذبات، ان کے چہرے کی اداسیوں کو شاید محسوس کیا ہو. راہ خدا عز و جل میں کو سفر کرتا ہے، وہ کیسا مطلب کہ بعض ایسی اموات ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پھر جس کو شہادت کہتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب انسان کا جی چاہتا ہے کہ یار کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا. ابھی جو کچھ مناظر ہم دیکھتے ہیں، کیا اب یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جگہ ہم ہوتے؟ ایسی دنیا میں بہت ساری واقعات ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن میں ہم کہتے ہیں یار کاش میں ہوتا. جیسے کہ بڑے بڑے واقعے، خود کربلا کا واقعہ لے لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کرنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی. جی کرتا ہے نا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا، کاش میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں مطلب کہ یہ ذہن بنتا ہے کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا. مگر جو واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کاش کے میں ہوتا. ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. جو مسلمان لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کی ایک مثال ہے کہ وہ جیسے ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. اس کی ایک دیوار ہے مسلمان، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو گویا تقویت دے رہی ہوتی ہے. ہمیں مسلمانوں کی تکلیف کا بالکل احساس ہونا چاہیے، اور یہ تکلیف کا احساس ہے کہ آج عبرت نا خبریں سلسلہ لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. اور جو واقعات آج اس وقت اس گھڑی سے پہلے ہو چکے ہیں، جن میں واقعی عبرت ہے،
ہم اس پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبرت کا نشان بنیں، عبرت کا نشان ہم نہ بنیں، ہماری موت قابل عبرت نہ ہو، ہماری موت قابل رشک ہو، ہم پر رشک کیا جا رہا ہو۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ نیا سال ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیا سال ہے، نئے سال کی ابتدا ابھی ہوئی ہے۔ آئیے نیت کریں، اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے سانچے میں ڈھالیں گے، اسلام اور دین کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزاریں گے، کیونکہ جس طرح زندگی گزارنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اس طرح موت کا انداز بھی یکساں نہیں ہوتا۔ جس طرح موت کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے۔ جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہے، قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے۔ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے پکنکس پر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بچوں کو منانا، بچوں کو سمجھانا دیکھو آسان کام نہیں ہے۔ چلے میں انہی سے بات کر لیتا ہوں جو پکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اس میں کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ کے جو میل اور فیمیل پکنک گروپس بنتے ہیں، غور کیجئے۔ اسکولوں میں بھی بچوں اب اتنے سے بچے ہیں، آپ کے بچے کھیلیں گے نہیں، ارے کھیلنے کے لیے پکنک ہی دکھانی ضروری تھی ان کو وہ دریا اور سمندر اور یہ سوئمنگ پول اور اس طرح کی چیزیں دکھانی ضروری تھی۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ کوئی مطلب کہ کوئی کنسٹرکٹیو چیز لے کر آئیے، کوئی تعمیری چیز لے کر آئیے، با مقصد چیز لے کر آئیے۔ کیا با مقصد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان کو مینٹلی موٹیویشن ملے، ان کو فزیکلی ان کی فٹنس سامنے آئے؟ مطلب جب چھوٹے چھوٹے بچے، یار 7 8 سال کے بچے جب اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ دیکھتے بچے لے کر آ جاتے ہیں پکنک پہ جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، اور پھر اسکول والے بھی لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ جناب وہ کچھ ہو جائے تو ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کیوں ماں باپ بھی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، اپنے ذمہ داری لیتے ہیں اور بچے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جس کے حوالے بچے کیے جا رہے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ وی آر ناٹ ریسپانسیبل، ہم بالکل ذمہ دار نہیں ہیں، اگر کچھ ہوا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اتنا سا بچہ، اس کو کیا ذمہ دار بنا کر ہم بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ جس کو ذمہ دار بنانا تھا اس نے تو ذمہ داری قبول کی نہیں ہے، اور جس نے ذمہ داری لی ہے یعنی ماں باپ نے، وہ وہاں ہے نہیں، اور جس بچے کو آپ بھیج رہے ہیں اس میں ذمہ دار بننے کی صلاحیت ہے نہیں، اور جا ایسی جگہ رہا ہے جہاں کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، بچے ڈوب جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیسے مائنڈ بنایا جائے۔ پھر یہ جو تفریح کا مزاج جو بچپن سے بچوں کو ملتا ہے، ڈیفینیٹلی جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، مدنی منع مدنی منیا جب یہ آپ کے بڑے ہوں گے، اور تو اب جب یہ دوستوں میں جائیں گے تو وہ کلچر جو ان کو شروع سے نظر آیا، وہ کلچر ڈیفینیٹلی وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا، اس کا وہاں نفاذ سامنے آتا ہے۔ پہلے ایک پرچہ آتا تھا آپ کی پرمیشن کے لیے، اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ غلط تھا یا اس میں کوئی پرابلم تھا تو مجھے بچپن سے بھیجا جا رہا تھا۔ جو ادارے چلاتے ہیں میں تو ان سے بھی مطلب کروں گا کہ آخر مطلب کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کون سا راستہ بتا رہے ہیں؟ ہم وہ راستہ چلائیں جس راستے پر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خیر ہیں۔ ہمیں اس وقت ہمارے معاشرے کو تعمیری دماغ اور بیدار مغز کی ضرورت ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہماری نسل نیٹ کی نظر ہو رہی ہے، ویب سائٹس کی نظر ہو رہی ہے، ہماری نسل فضولیات کی نظر ہو رہی ہے، ہماری آنے والی نسل یہ گناہوں کا شکار ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ پرابلم ہے اس وقت ہمارے ساتھ، بہت زیادہ پرابلم ہے، اور اس وقت پہلے سے کئی زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ چکی ہیں۔ جنہوں نے اپنے ذمہ تربیت کی ذمہ داری لی ہے، ان کی وہ ڈیو ٹو شریعت ذمہ داری نبھائیں۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنا مائنڈ بنائیں۔ آپ آئے تو صحیح مدنی مذاکرے میں سنیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، اسلامی زندگی کسے کہتے ہیں۔ آپ مطلب کہ مدنی چینل کے دیگر سلسلے دیکھیے، اس میں بہت سارے مطلب کہ ایسے اصول اور پرنسپلز بتائے جا رہے ہیں۔
مدنی منوں کا تربیت کا انداز دعوت اسلامی بھی تو کر کے دکھا رہی ہے نا. ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا جہاں جہاں وہ ہمارے مدنی منع اور ہمارے جو جامعہ اور مدرسے سے متعلق جو بچے تھے، یہ جہاں جہاں پر بولنے میں، سمجھنے میں اور نیتوں میں جہاں یہ بھول کھا رہے تھے، وہاں حتی الامکان کوشش کی امیڈیٹلی ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کو پراپر ڈائریکشن دی جائے کہ ہمیں سوچنا کس سمت ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں اس وقت بہت تعمیری اور شرافت والا ذہن چاہیے اور فضولیات سے بچنے والا ذہن چاہیے. ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، مسلمان ترقی کرے. مسلمانوں کی ترقی ان کی سنسیریٹی میں، ان کی سیریس ہونے میں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے میں. تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے گویا کہ یہ مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی ہمیں سنسیریٹی دے رہی ہے، ہمیں مطلب کہ وہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز کو سمجھنا چاہیے. ہم دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے اور ہم کسی اور مقصد کی طرف چلے گئے، اور جو تفریح اور سیر و تفریح، پکنکس اور اس طرح کے مناظر آپ کو دکھائیں، اسے عبرت لینی چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی طرح بہہ کے نہ نکل جائیں. کوئی دریا میں بہہ گیا تو کوئی گناہ میں بہہ گیا، کوئی بے حیائی کے سیلاب میں بہہ گیا ہے. نہیں، ہمیں بچنا بھی ہے، ہمیں بچانا بھی ہے. یہی سلسلہ عبرتناک خبروں کی بنیاد ہے. آپ کو یہ خبریں وغیرہ لا کر دکھانا، بتانا، ویڈیوز ارینج کرنا. پھر آپ کو میں بار بار عرض بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ویڈیوز جو آپ کے پاس ہوں وہ ہمیں بھیجیے عبرتناک خبریں @madnichannel.tv پر. آپ کے پاس بہت ساری ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز آتی ہوں، مجھے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں نا، ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھا رہے ہیں. ایسی خبریں آتی ہیں، میلز کریں آپ ہم کو، ای میل کریں، SMS کر سکتے ہیں آپ ہم کو. SMS آپ کو یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی کوئی ویڈیو یا کوئی خبر کس کے لیے عبرت کا ذریعہ، عبرت کا سامان بن جائے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بچہ گرم پتیلی کی طرف جائے تو آپ کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ پکنک پوائنٹ پہ جائے تو آپ کو کیوں گھبراہٹ نہیں چڑھتی کہ کہیں اس کی خبر نہ آئے کہ ہمارا بچہ ڈوب گیا. لاش تو بڑی جن کی آتی ہے ان کی آتی ہے، لاش بھی نہیں ملتی. اللہ ہم سب کو امن عطا کرے اور ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. دعوت اسلامی کے ان مدنی پھولوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی لائیے. اور خبر جو آپ کے پاس خبریں پہنچتی ہیں، ان خبروں میں سنسنی اور صرف حیرت وہ کا اظہار کرنے کے بجائے عبرت لینے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم عبرت کا نشان نہ بنے. ہماری موت قابل رشک ہو، نہ کہ قابل عبرت ہو. اللہ ہم سب کو بے حساب ہماری مغفرت فرما دے. دعا ہے یہ جتنے مدنی چینل پر ہمارے عاشقان رسول موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یہ 1435 سن ہجری کا سال، اسے اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کے لیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اس کو گزارنے کی نیت کر لیجیے. اللہ ہم سب کو نیکیوں کا حریص بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ کنز ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.